वो इंसान को आईने भी कहते हैं। लेकिन कायनात की हर शय ही तो अक्स है, तो फिर इंसान का आईना खास क्यों है? फर्क है जामियत का। एक पहाड़ खुदा की अजमत और सख्ती को जाहिर करता है, समंदर उसकी वुसअत और गहराई को, एक फूल उसके जमाल और उसकी खूबसूरती को। तो हर मखलूक गोया उसकी किसी एक या चंद सिफात का अक्स है। लेकिन इंसान कामिल वो साफ और सिकल किया हुआ, पॉलिश किया हुआ आईना है जिसमें खुदा अपनी तमाम सिफात, रहमत भी, गज़ब भी, इल्म, अदल, मोहब्बत, ताकत, सबको एक साथ एक ही वक्त में और मुकम्मल तवाज़ुन के साथ देखता है। अगर कायनात पहले से मौजूद थी अपने पहाड़ों और समंदरों के साथ, तो वो बेमानी क्यों थी? क्या ये सब अल्लाह की सिफात के इजहार के लिए काफी नहीं था? इस जिस्म को रूह की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी शऊर की, इदराक की। देखिए, पहाड़ ये नहीं जानता कि वो अजीम है, समंदर को अपनी वुसअत का इदराक नहीं है, फूल अपनी खूबसूरती से बेखबर है। इंसान वो शऊर है जो कायनात में आकर कहता है, ये अजमत है, ये जमाल है, ये रहमत है और ये इंसाफ है। इंसाने कामिल का ये तसव्वुर सिर्फ एक पुराना पेचीदा फलसफा नहीं, बल्कि एक अमली रोड मैप है एक बेहतर इंसान बनने का। बिल्कुल, ये हमें सबसे पहले हमारी अजीम इंसानी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ जीना, खाना, पीना और मर जाना नहीं, बल्कि कायनात के वजूदी मकसद को पूरा करना है। इंसान अज़ल से एक सवाल के ताक़ुब में है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ रूह की गहराइयों में नहीं, बल्कि वजूद की असल हकीकत में छुपा है। ये सवाल है खुद शनासी का, खुद आगाही का और अपने असल कायनाती मकाम को जानने का। यानी मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है और मेरा वजूद आखिर है क्यों। इसी तलाश में इंसान वो मकाम पा लेता है जहाँ मुहियद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह उसे एक कायनाती नाम देते हैं, इंसाने कामिल, एक मुकम्मल इंसान। इब्ने अरबी के नज़दीक इंसाने कामिल सिर्फ एक फ़र्द नहीं, बल्कि वो मतलूबा हस्ती है जिसे अल्लाह ने कायनात को तख्लीक करने की सबसे बड़ी वजह बनाया। आज की इस गुफ्तगू में हम जानेंगे कि इंसाने कामिल का हकीकी मतलब क्या है, ये क्यों कायनात का सबसे अहम राज है और क्यों इसके बगैर कायनात एक बेजान जिस्म है, और किस तरह एक इंसान अपने अंदर इलाही सिफात का तवाज़ुन पैदा करके अपने हकीकी मकाम से रूबरू होता है, यानी वो मकाम जहां इंसान अपने ज़ाहिर और बातिन में मुताबिकत पैदा करके अपनी असल हकीकत को पहचानता है। अब आइए इरफान ज़ात के सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंसाने कामिल, ये ख्याल ये इतना मुनफरिद क्यों है? ये कहाँ से आया और शेख अकबर की फिक्र में इसकी बुनियाद क्या है? देखें, यहाँ जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो इस तसव्वुर की बुनियाद है। ये महज कोई रूहानी ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल वजूदी फ़लसफ़ा है। वजूदी फ़लसफ़ा? जी, उसकी जड़ें इब्ने अरबी के मशहूर नज़रिया वहदतुल वजूद में हैं, यानी वजूद की यकताई। वहदतुल वजूद, इसको अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। क्या आप इसे थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझा सकते हैं? बिल्कुल, इसे यूँ समझें कि हकीकत में वजूद सिर्फ एक ही है और वो अल्लाह का वजूद है। कायनात और उसकी हर शय, ये सब उसी एक वजूद के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं, यानी मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं। यानी हर चीज़ उसी एक हकीकत से जुड़ी हुई है? जी, जुड़ी हुई भी है और एक तरह से उसका अक्स भी है। इब्ने अरबी एक बहुत दिलचस्प जुमला इस्तेमाल करते हैं, वो है भी और नहीं भी, यानी कायनात खुदा से अलग भी नहीं और ऐन खुदा भी नहीं। ये तो एक पजल की तरह लग रहा है भी और नहीं भी। इसे समझने के लिए एक ख्वाब की मिसाल लें। जब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में नजर आने वाली हर चीज आप ही के जहन की पैदावार होती है ना? जी बिल्कुल। तो वो ख्वाब आपसे अलग तो नहीं होता, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि वो ख्वाब आप हैं? नहीं, आप तो ख्वाब देखने वाले हैं। तो कायनात की हैसियत भी कुछ ऐसी ही है। ये ना तो पूरी तरह खुदा है और ना ही उससे मुकम्मल तौर पर जुदा कोई चीज। ये उसी एक हकीकत के खुद को जाहिर करने का एक तरीका है। इसी सिलसिले में वो इंसान को आईने भी कहते हैं। लेकिन कायनात की हर शय ही तो अक्स है, तो फिर इंसान का आईना खास क्यों है? एक आम आईने और इंसाने कामिल के आईने में क्या फर्क है? बहुत खूबसूरत नुक्ता उठाया आपने। फर्क है जामियत का।
آپ دیکھیں، ایک پہاڑ خدا کی عظمت اور سختی کو ظاہر کرتا ہے، صحیح۔ سمندر اس کی وسعت اور گہرائی کو، ایک پھول اس کے جمال اور اس کی خوبصورتی کو، تو ہر مخلوق گویا اس کی کسی ایک یا چند صفات کا عکس ہے۔ یعنی ہر چیز ایک اسپیشلائزڈ آئینے کی طرح ہے جو صرف ایک خاص رنگ دکھاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک اسپیشلائزڈ آئینہ۔ لیکن انسان کامل وہ صاف اور صقل کیا ہوا، پالش کیا ہوا آئینہ ہے جس میں خدا اپنی تمام صفات، رحمت بھی، غضب بھی، علم، عدل، محبت، طاقت، سب کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اور مکمل توازن کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اچھا، تو یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ انسان کو صورت الہی پر بنایا گیا۔ یہ کوئی جسمانی شکل کی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ یہ جسمانی شکل نہیں، بلکہ یہ ایک صلاحیت ہے، ایک پوٹینشل ہے۔ یہ صلاحیت کہ وہ تمام الہی رنگوں کو، تمام اسماء و صفات کو اپنے اندر ظاہر کر سکے۔ اسی لیے انسانی شعور کو کائنات کا مرکز کہا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خالق اپنی تخلیق کے ذریعے خود کو پہچانتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے کہ انسانی شعور ہی کائنات کا مرکز ہے، لیکن ابن عربی تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ انسان ہی دراصل مقصد تخلیق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اگر ہم اس نقطے کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ابن عربی کے مطابق اللہ کے اسماء و صفات جیسے الرحمن، العلیم، القادر، یہ اپنے اظہار کے لیے ایک مظہر چاہتے تھے۔ یعنی وہ ظاہر ہونا چاہتے تھے؟ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ ان کی خصوصیات ظاہر ہوں، ان کا اختیار قائم ہو۔ اس مقصد کے لیے کائنات بنائی گئی، لیکن یہ کائنات ایک جسم کی طرح تھی، ایک ایسا جسم جس میں روح نہیں تھی۔ یہ ایک بے جان شکل تھی، یا کہہ لیں کہ ایک ایسا آئینہ تھا جس پر ابھی پالش نہیں ہوئی تھی۔ اور انسان کامل اس جسم میں روح کی حیثیت رکھتا ہے؟ بالکل، انسان کامل وہ روح ہے جو اس کائناتی جسم کو زندگی اور معنی عطا کرتی ہے۔ ایک منٹ، اگر کائنات پہلے سے موجود تھی اپنے پہاڑوں اور سمندروں کے ساتھ، تو وہ بے معنی کیوں تھی؟ کیا یہ سب اللہ کی صفات کے اظہار کے لیے کافی نہیں تھا؟ اس جسم کو روح کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ضرورت تھی شعور کی، ادراک کی۔ دیکھیں، پہاڑ یہ نہیں جانتا کہ وہ عظیم ہے، سمندر کو اپنی وسعت کا ادراک نہیں ہے، پھول اپنی خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ یہ صفات موجود تو تھیں، لیکن ایک بے خودی کی حالت میں تھیں۔ ان کو جاننے والا، ان کا ادراک کرنے والا اور ان متضاد صفات میں توازن قائم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انسان وہ شعور ہے جو کائنات میں آ کر کہتا ہے، یہ عظمت ہے، یہ جمال ہے، یہ رحمت ہے اور یہ انصاف ہے۔ تو ہم کائنات کے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی سی پی یو کی طرح ہے، وہ جگہ جہاں سارا ڈیٹا آ کر سمجھ میں آتا ہے اور ایک مکمل تصویر بناتا ہے۔ کیا خوب مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ انسان کے بغیر کائنات ایک ایسی بہت بڑی لائبریری کی طرح تھی جس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں تو تھیں، لیکن انہیں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور ان کتابوں میں علم تو تھا، مگر وہ علم ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ انسان کامل وہ قاری ہے، وہ پڑھنے والا ہے، جو ان کتابوں کو پڑھ کر ان کے معنی کو سمجھ کر کائنات کو مکمل کرتا ہے۔ انسان وہ نقطہ ہے جہاں تخلیق اپنے مقصد کو پاتی ہے۔ وہ صرف ایک مخلوق نہیں، بلکہ وہ مخلوق ہے جس کے لیے باقی تمام مخلوقات بنائی گئی ہیں۔ اسی لیے ابن عربی اسے مقصد تخلیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کائناتی سطح پر تو سمجھ آتا ہے، کائنات ایک جسم ہے اور انسان اس کی روح۔ لیکن جب میں صبح اٹھتی ہوں اور اپنے دن کے کاموں کے بارے میں سوچتی ہوں تو یہ عظیم فلسفہ میری ذاتی زندگی میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ میں اس باطنی توازن کو اپنی نوکری، اپنے رشتوں میں کیسے لا سکتی ہوں؟ اب ہم اس فلسفے کے سب سے اہم اور عملی پہلو پر آ رہے ہیں۔ یہ باطنی توازن دراصل متضاد دکھائی دینے والی صفات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا نام ہے۔ متضاد صفات جیسے؟ مثال کے طور پر اللہ کی صفات میں جلال بھی ہے، یعنی اصول، انصاف، طاقت، سختی، اور جمال بھی ہے، یعنی محبت، رحمت، نرمی، حسن۔ کوئی شخص صرف نرمی اور درگزر یعنی جمالی صفات کو ہی دین سمجھتا ہے اور اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص صرف سختی اور اصول پرستی یعنی جلالی صفات کو پکڑ لیتا ہے اور رحمت کو بھول جاتا ہے۔
اس کی کوئی عملی مثال ہو سکتی ہے روزمرہ زندگی سے؟ ضرور. اسے یوں سمجھیں کہ ایک اچھا والدین بننے کے لیے صرف محبت اور نرمی کافی نہیں. کبھی کبھی اصولوں کی پابندی کروانے کے لیے سختی بھی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ ہر وقت صرف نرمی برتیں گے تو بچہ بگڑ جائے گا، اور اگر ہر وقت صرف سختی کریں گے تو وہ باغی ہو جائے گا. صحیح، توازن ضروری ہے. توازن ضروری ہے. انسان کامل وہ ہے جو جانتا ہے کہ کس وقت کون سا رویہ اپنانا ہے. اسے حکمت کہتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ رحمت کو کہاں استعمال کرنا ہے اور عدل کو کہاں. بالکل اسی طرح جیسے خدا کی صفات میں رحمت اور انصاف دونوں اپنی اپنی جگہ پر کامل ہیں. یہ مثال تو بہت واضح ہے. تو یہ صرف رویوں کا توازن نہیں، بلکہ ہمارے اندر جو مختلف صلاحیتیں ہیں، جیسے ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری روح، ان میں بھی ایک ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. اکثر ہمارا دماغ کچھ کہتا ہے اور دل کچھ اور. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہ اس سے بھی گہری بات ہے. ابن عربی کہتے ہیں کہ عقل ہمیں خدا کی بے مثلی یعنی تنزیہہ کا احساس دلاتی ہے. تنزیہہ یعنی یہ کہ وہ ہر چیز سے الگ، پاک اور ماورا ہے. وہ ہماری سوچ اور ہمارے تخیل سے بہت بلند ہے. ٹھیک. جبکہ ہمارا تخیل جس کا تعلق دل اور روح سے ہے، وہ ہمیں ہر چیز میں خدا کی موجودگی یعنی تشبیہ دکھاتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ذرے میں اسی کا نور ہے. اچھا، تو یہ دونوں تو ایک دوسرے کی ضد لگ رہی ہیں. ایک کہتا ہے وہ ہر چیز سے الگ ہے، دوسرا کہتا ہے وہ ہر چیز میں ہے. یہی تو چیلنج ہے. متوازن انسان ان دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. وہ نہ تو خشک عقلیت میں ڈوب کر کائنات کو بے معنی اور خدا سے خالی سمجھتا ہے، اور نہ ہی وہ تخیل میں گم ہو کر ہر پتھر اور درخت کو پوجنے لگتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ وہ بے وقت ایک محدود فانی انسان بھی ہے اور لامحدود حقیقت کا مظہر بھی. یہی اپنے اصل مقام کو پہچاننا ہے. میں یہاں تھوڑا الجھ رہی ہوں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان میں یہ عظیم صلاحیت ہے، یہ پوٹینشل ہے کہ وہ کائنات کا مرکز بنے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بلکہ خود اپنے اندر بھی، کہ زیادہ تر لوگ تضادات اور خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں. جی. ہم جو سوچتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کہتے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے. یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل فطرت کی لامحدود صلاحیت کو بھول کر اپنی چھوٹی چھوٹی شناختوں میں قید ہو جاتے ہیں. ہماری سماجی تربیت، ہمارے خوف، ہماری خواہشات اور ہمارے محدود عقائد، یہ سب مل کر ہمارے گرد ایک دیوار بنا دیتے ہیں. اور ہمیں یقین دلا دیتے ہیں کہ بس تم اتنے ہی ہو. بالکل. اسے یوں سمجھیں کہ ہم پیدا تو ایک سمندر کی صلاحیت لے کر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تم صرف ایک پیالی پانی ہو، اور پھر ہم ساری زندگی اسی پیالی کو چھلکنے سے بچاتے رہتے ہیں. واہ، کیا مثال ہے! تو یہ تضاد اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اصل اور ہماری تربیت میں ایک خلیج، ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے. جی. ہر انسان کی ایک فطری استعداد ہوتی ہے، ایک نیچرل پریپیئرڈنس. لیکن جب اس کی تربیت یا اس کا عقیدہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ حقیقت صرف اتنی ہی ہے جتنی اسے بتائی گئی ہے، تو اس کی شخصیت میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے. وہ شاخوں میں الجھ کر جڑوں کو بھول جاتا ہے. یعنی وہ ظاہری شکلوں پر توجہ دیتا ہے اور باطنی معنی کو نظر انداز کر دیتا ہے. بالکل. اسی سے عمل، سوچ اور یقین میں فاصلہ پیدا ہوتا ہے. انسان اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس ٹوٹی ہوئی شخصیت کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تضادات کو کیسے ختم کیا جائے؟ پہلا قدم تو ان کو پہچاننا ہے. ایمانداری سے، بغیر کسی بہانے کے خود کا جائزہ لینا. یہ دیکھنا کہ میرے قول اور فعل میں کہاں کہاں تضاد ہے. یہ تو بہت مشکل کام ہے، خود کو ایمانداری سے دیکھنا. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اور دوسرا قدم تخلق کا راستہ ہے. تخلق؟ جی. یعنی شعوری طور پر، کانشیسلی اپنے اندر الہی اخلاق اور صفات پیدا کرنا. یہ صرف اچھا انسان بننے کی ایک مبہم سی کوشش نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو اثر نو ترتیب دینے کا عمل ہے. تو یہ ایک طرح کی روحانی انجینئرنگ ہے؟ آپ کہہ سکتی ہیں. جب آپ اپنے اندر رحمت، عدل، علم، صبر اور شکر جیسی صفات کو متوازن انداز میں پروان چڑھاتے ہیں تو آپ کی شخصیت خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اس چھوٹی سی پیالی کی قید سے نکل کر اپنے اندر کے سمندر سے جڑنے لگتے ہیں. تو جب کوئی شخص اس سفر سے گزرتا ہے اور پہلی بار اپنے اندر کے اس سمندر کو دیکھتا ہے تو وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا تجربہ ہوگا، شاید تھوڑا خوفناک بھی، اپنی شخصیت کو اس طرح بدلتے دیکھنا. وہ ایک انقلابی لمحہ ہوتا ہے.
ابن عربی نے اسے فتح یعنی اوپننگ یا کشف یعنی انویلنگ کہتے ہیں۔ یہ کوئی کتاب پڑھ کر نتیجہ نکالنے جیسا نہیں، بلکہ یہ ایک براہ راست ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ عقلی نہیں بلکہ ایک ایکسپیرینشل چیز ہے۔ جی بالکل، نفسیاتی طور پر یہ ایک حیرت کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ الجھن والی کنفیوزنگ حیرت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی مسحور کن حیرت ہوتی ہے جو حقیقت کی وسعت اور خوبصورتی کو دیکھ کر طاری ہوتی ہے۔ اس لمحے عقل کے پر جل جاتے ہیں اور صرف مشاہدہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا وہ شخص دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے؟ اس کی زندگی، اس کا رویہ کیسے بدلتا ہے؟ اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، لیکن وہ دنیا سے کٹتا نہیں، بلکہ دنیا سے پہلے سے زیادہ گہرائی میں جڑ جاتا ہے۔ وہ مقام لا مقام یعنی اسٹیشن آف نو اسٹیشن پر فائز ہو جاتا ہے۔ مقام لامقام؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک شناخت، ایک عقیدے، ایک نظریے یا ایک حالت میں قید نہیں رہتا۔ وہ ہر حال میں حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا شعور اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ مذہبی اور فکری اختلافات کو جھگڑے کا سبب نہیں بلکہ رحمت سمجھتا ہے۔ رحمت؟ اختلافات رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہر عقیدہ، ہر نظریہ اسی ایک حقیقت کے لاتعداد پہلوؤں میں سے کسی ایک کا اظہار ہے۔ وہ کسی ایک پہلو کو پکڑ کر باقی سب کا انکار نہیں کرتا۔ اس کا رویہ تمام مخلوق کے لیے شفقت اور محبت کا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چہرے میں اسی ایک کا جلوہ دیکھتا ہے۔ تو اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو انسان کامل کا یہ تصور صرف ایک پرانا پیچیدہ فلسفہ نہیں بلکہ ایک عملی روڈ میپ ہے ایک بہتر انسان بننے کا۔ بالکل، یہ ہمیں سب سے پہلے ہماری عظیم انسانی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف جینا، کھانا، پینا اور مر جانا نہیں، بلکہ کائنات کے وجودی مقصد کو پورا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ خود شناسی کی بات بھی محض کوئی روحانی مشق نہیں بلکہ ایک ٹھوس عملی ضرورت ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نظریے کے مطابق دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سیاسی انتشار سے لے کر ماحولیاتی بحران تک، اس کی جڑ کہیں نہ کہیں انسان کے اپنے اندرونی تضادات میں ہے۔ یعنی جو شخص اپنے اندر توازن قائم نہیں کر سکتا، وہ باہر کی دنیا میں توازن کیسے لائے گا؟ آپ نے بالکل درست نتیجے نکالا ہے۔ دنیا میں نظر آنے والے تمام فسادات، جنگیں، نفرتیں اور تباہی انسان کے اندرونی عدم توازن کا ہی بیرونی عکس ہیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ باہر بھی توڑ پھوڑ ہی کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت سنجیدہ بات ہے، لیکن یہ امید بھی دلاتی ہے کہ اگر مسئلہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حل بھی ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ہم دنیا کو بدلنے سے پہلے خود کو بدل سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ گفتگو اس خیال پر ختم ہوتی ہے کہ انسان کامل کا سفر ہر انسان کا اپنا ذاتی سفر ہے۔ یہ خود کو بہتر بنانے، اپنے شعور کو بلند کرنے اور اپنے اخلاق کو الہی صفات کے مطابق ڈھالنے کا ایک مسلسل، نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ شاید ہماری سب سے بڑی کائناتی ذمہ داری دنیا کو بدلنا نہیں بلکہ اپنے اندر کی کائنات کو متوازن کرنا ہے۔ جب اندر توازن قائم ہو جاتا ہے تو باہر کی دنیا خود بخود بدلنے لگتی ہے۔